बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारा चल रहा है और आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला, चूँकि कल भी इसी मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के असहाब के क्या सिफ़ात होने चाहिए, किस तरीक़े से एक मुंतज़िर इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ये हमारा मौजू है। और अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि कई दिन से, गुज़श्ता 2 दिन से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इसी मौजू पर है। और यकीनन अगर एक बात मैं करूँ कि हमारी ज़िंदगी की क्या रविश होनी चाहिए, तो वही रविश जो साबिक़ा आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम या हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के असहाब के जो किरदार रहा, वही किरदार हमें भी अपनाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उसी किरदार के हामिल हो जाए और उसी किरदार पे अपनी ज़िंदगी को गुजारे। और उसमें से यकीनन बहुत सारे पहलू है। और ये किरदारें कहाँ नज़र आती है? किरदारें उस वक्त वाज़ेह हो जाती है कि जब इंसान के ऊपर सख्ती का दौर आ जाए। वैसे तो पूरे के पूरे लोग जो है वो मुखलिस ही ज़ाहिरन होते हैं, दोस्ती भी वही दोस्ती होती है कि अगर इंसान अच्छे हालात में है तो पूरा के पूरा जो माशरा है वो आपका दोस्त है। उनको पता है कि ये साहिब माल है, ये शख्स अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, ये इनको कोई तकलीफ़ नहीं है ज़ाहिरन, तो सब के सब जो है वो दोस्त होते हैं। लेकिन जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है, ऐसा मौका आ जाए कि जहाँ पर सख्तियाँ इंसान के ऊपर आ जाएं, तो वहाँ फिर दोस्त और दुश्मन का अंदाज़ा हो जाता है। और यही चीज़ रिवायत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी मौजूद है कि दोस्त वो होता है कि जो सख्तियों में आपका दोस्त रहे, सख्तियों में जो दोस्त आपका रहे वो यकीनन दोस्त होता है। और जो राहती इंसान सकून के हालत में है, सकून के हालत में जो भी आपका दोस्त होता है उसके मुशख़्ख़सात नहीं हुआ करते, मुश्किल है। चूँकि वहाँ पर इंसान जो है, ज़ाहिर है सब भी आपके साथ अच्छी तरीके से गुफ्तगू करेंगे, सब आपके साथ, सब अपने आप को आपके सामने मुखलिस पेश करेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर सख्ती आती है तो वहाँ पर अंदाज़ा हो जाता है कि दोस्त जो है वो कौन हकीकी दोस्त है। तो अर्ज़ करूँ कि ख़ुद आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम की जो हयात तय्यबा है वो नहायत ही सख्त दिनों से और सख्त मुश्किलात में गुज़री है। और ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या ख़ुद हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि कि जिन्होंने फरमाया कि इतने मज़ालिम किसी नबी पर नहीं हुए जितने जुल्म मेरे ऊपर हुए हैं। और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुज़र गई कि जैसे किसी के आँख में कांटा चुभ गया हो और पूरे उसकी आँख में यानी हमेशा वो कांटा रहे। तो यकीनन ये ताबीर जो है वो इस उन्वान से है कि अगर छोटी सी चीज़ भी हमारे आँख में चली जाए तो यकीनन वहाँ पर हम जो है वो सही तरीके से हम सब कुछ भूल जाते हैं। छोटी सी चीज़, हत्ता एक ज़रा रेत का भी अगर घुस जाए आँख में तो यकीनन इंसान बड़ी तकलीफ़ में होता है। और हज़रत ने जो ताबीर इस्तेमाल किया जैसे कि आँख में कांटा हो, यानी आँख जो है वो मैं इस तरीक़े से मेरी ज़िंदगी गुज़री। तो जहाँ यह है कि जहाँ सख्तियाँ हैं और जहाँ पर मुश्किलात है, और फिर हज़रत की खुतबे शक़शक़िया में जो अपने ज़ुल्म के बारे में जो खुलफ़ा ने जो मज़ालिम किए थे उसकी तरफ वाज़ेह तौर पे इशारा फरमाया कि लोगों ने मुझे जिस तरीके से छोड़ दिया था, हालांकि मैं जो है वो इस पूरे सिस्टम का वो खील था कि जो चक्की के
درمیان میں ہوتا ہے۔ تو حضرت کی عجیب تعبیریں جو حضرت نے فرمائی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت نے بڑا ظلم کر دیا تھا حضرت کے حق میں، اور خود حضرت کے خلافت کو غصب کرنا اور خود رسول اللہ کے قول سے لوگوں کا منحرف ہونا، یہ وہ سب داستانیں ہیں کہ جو شیعہ قوم کا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی جس سختیوں سے گزری ہے کہ سیدہ کا کیا یہ ایک جملہ کافی نہیں ہے کہ فرمایا کہ اگر جو مصیبتیں میری اوپر ہے، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آ جاتی تو راتیں ہو جاتی، وہ بھی سیاہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کیا ظلم کی داستانیں ہیں! آ جائیں آپ باقی ائمہ اطہار علیہ السلام اور خود حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، تو یقیناً دوست اور صحابی وہی صحابی تھے کہ جو اہل بیت کے ساتھ ان سخت دنوں میں رہے۔ اور میں قربان جاؤں ان صحابیوں کے اوپر، مذہب شیعہ کے اوپر ہمیشہ یہ بلیم ہوتا رہتا ہے کہ یہ صحابیوں کو نہیں مانتے۔ ہم ایسی قوم ہے کہ ہم صحابی ان کو مانتے ہیں کہ جو اہل بیت کے سختیوں میں بھی وفادار تھے اور راحتی میں بھی وفادار تھے۔ اہل بیت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اہل بیت کے لیے انہوں نے اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا، نہ اپنے ناموس اور آبرو اور عزت کی فکر کی، نہ مال اور دولت کی فکر کی۔ جب اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ کے اوپر جب بات آئی تو یقیناً انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور حتیٰ شہید ہو گئے۔ تو اصل ہمارے پاس صحابیت کا وہی ثبوت ہے، اور ہماری زندگی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت کے سخت دنوں میں بھی جو سختیاں ہیں اس میں بھی وفادار رہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ اصحاب حضرت بقیت اللہ العظام امام عصر علیہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہمارا چل رہا ہے، اور عرض کر رہے تھے کہ ایک صفت جو ہماری ہونی چاہیے، وفاداری کی صفت ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا وفادار رہے، امام کا وفادار رہے۔ اور ایک صفت جو خود صاحب مکیال المکارم نے جو نقل فرمائی اور فرمایا کہ یہ غیبت کبریٰ کے دور میں مومنین میں یہ صفت ضروری ہے کہ خود عتبات کی زیارت کرنا، یعنی ایک طرف جو ہم نے بیان کر دیا وفاداری اس طریقے سے ہو کہ ہم جو ہے کس قدر وفادار ہے، اور آج کے دور میں جو قبور اہل بیت علیہ السلام ہے ان کی زیارت کو جانا اور ان سے محبت رکھنا، یہ ایک چیز ہے جو آج کے دور میں جو ہمارے پاس میسر ہے۔ پچھلے جو ادوار میں جو صحابہ کرام کے پاس جو اس کی خوشبختی کہیں یا جو بھی کہیں کہ ان کے پاس خود اہل بیت موجود تھے، ہمارے سامنے بظاہر اہل بیت موجود نہیں ہے لیکن ان کے قبور موجود ہے۔ ان کے قبور سے محبت کرنا گویا کہ ایک وفاداری کا ثبوت ہے، اور یہ تمام جگہوں پر ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے ہر رکن جو بھی اہل بیت میں سے ہے، رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہے، ہمارے لیے محترم ہے، اور ان کی زیارت کو جانا یہ انتظار کے طریقوں میں صاحب مکیال المکارم نے صاحب مکیال نے یہ خود ان انتظار کے ان طریقوں میں سے یہ بتا دیا کہ انتظار کا طریقہ یہ ہے کہ قبور اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کرنا، اور یہ جو ہے وفاداری ہے اہل بیت کے ساتھ حقیقتاً۔ اور جہاں اس وفاداری کے بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ خود قبور اہل بیت کی زیارت کرنا
یہ انتظار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے طریقہ ہے۔ اور چونکہ یہ ایام جو ہے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ منسوب ایام ہے، ولادت باسعادت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، تو ایک جو اہل بیت کے مختلف شہر ہیں، مختلف زیارت گاہیں ہیں، مختلف مقامات ہیں، مشہد مقدس اہل بیت کا حرم ہے، قم المقدسہ اہل بیت کا حرم ہے، کربلا مقدسہ اہل بیت کا حرم ہے، کاظمین علیہم السلام اہل بیت کا حرم ہے، سامرہ مقدسہ اہل بیت کا حرم ہے، بقیع اہل بیت کا حرم ہے، مدینہ منورہ اہل بیت کا حرم ہے، اور اگر میں کہوں کہ مکہ بھی اہل بیت کا حرم ہے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، چونکہ اللہ بھی اہل بیت کا ہے اور اہل بیت اللہ کے ہیں۔ ان مقامات میں سے ایک مقام، اور باقی جہاں پر اولیاء خدا دفن ہے وہ سب اہل بیت کے حرم ہے، اہل بیت کے حرم ہے۔ بلکہ میں ایک روایت میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ہم پر سادات رہتے ہیں، سادات کرام جن کے گھر ہوتے ہیں، سادات کے گھر یعنی سید آل رسول، ان کا گھر بھی اہل بیت کا گھر ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، جو سید کا گھر ہوتا ہے یقیناً آل رسول ہے، تو اس کا گھر وہ بھی اہل بیت کا گھر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بعض جو شخصیات ہے ان کا مقام کچھ اور ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بہت عظیم مرتبہ اس سیدہ کا، اور تاریخ میں سادات کے گھرانے میں 3 بیبیوں کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، 3 کو، یعنی آل رسول میں۔ ایک سیدہ خاتون جنت ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ام الحسنین علیہم السلام، کہ جو مقام سیدہ کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ دوسری بی حضرت شریکت الحسین، جن کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور میں عرض کروں کہ ان کا جو حرم ہے دمشق میں اہل بیت کا حرم ہے، اہل بیت کا گھر ہے۔ اور تیسری بی جو ہے وہ ہے حضرت معصومہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، عظیم و مرتبہ ہے اس بی کا، یعنی یہ 3 بیبیاں جو ہے، باقی بھی ہے، باقی جو اہل بیت میں تو عرض کر چکا ہوں کہ حتیٰ رسول اللہ نے تو اس گھر کو بھی اپنا گھر کہہ دیا کہ جو ایک سید کا گھر ہو۔ یہ حدیث میں موجود ہے جی، کوئی تعصب والی بات نہیں۔ بعض لوگ اس کو تعصب کے اوڑ میں لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سادات کرام جو ہے اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے نہیں جی، ہمارے ہاں تقوی سب سے بڑی چیز ہے، جو تقویدار ہے وہ ہے۔ لیکن یہ سید کا جو مقام ہے نا، یہ روایات میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے، اس وجہ سے، اور میں اس طرف جو ہے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بس اتنا بتا دوں کہ سینکڑوں ایسی احادیث موجود ہے کہ جہاں پر سادات کی کچھ ویژگیاں اور کچھ خصائص بیان ہوئے ہیں، جو رسول اللہ نے ان کے گھر کو بھی اپنا گھر کہہ دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ حرم ہے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ۔ باقی آج اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرے۔ غیبت امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ٹچ یہ موضوع ہے، اور موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کی وفاداری اور قبور اہل بیت کی زیارت۔ یقیناً وہی شخص وفادار ہے جو قبور اہل بیت کے ساتھ بھی ان کو نہیں چھوڑ رہا، ان کی زیارت کرو۔ اس کی ثبوت کورونا کے دور میں آپ نے غور فرمایا ہے کہ جب حرم رضوی کو بند کر دیا گیا تھا تو وہاں مومنین نے ہجوم کر دیا تھا، اللہ اکبر، یعنی وہاں پر انتظامیہ والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ امام رضا علیہ السلام سے محبت کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اور حرم سید شہداء علیہ السلام بحمد اللہ تعالی کورونا کے دور میں بھی کھلا رہا، مومنین زیارتیں کرتے رہے۔ نجف اشرف کو کچھ دن کے لیے شاید بند کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی مومنین کو یہ بات گوارا نہیں تھی، چونکہ
मौत से और ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा मुहिम अहल बैत की विलायत है, और ये विलायत अहल बैत है, अजर रसालत है। तो आज चूँकि हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के आयाम विलादत के नज़दीक है, तो मैं आज जो है गुफ्तगू इस हरम के बारे में करना चाहता हूँ। इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ग़ैबत के दौर में क़ुबूर अहल बैत की दिफ़ा करना, क़ुबूर अहल बैत के लिए जाना और क़ुबूर अहल बैत की ज़ियारत करना, क़ुबूर अहल बैत को बक़ौल हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने फ़रमाया कि जब भी इस बीबी की ज़ियारत करो, यानी कुमुल मुक़द्दसा जाओ, तो इसको अपना वसीला बनाओ बारगाह इलाही में। अब अर्ज़ ये है कि ख़ुद इस हरम की जो अहमियत है, जो फ़जीलत है, वो हदीस में मौजूद है और हदीस का एक सिलसिला मौजूद है इस बाब में। तो मैं आज गुफ्तगू करता हूँ इस हरम के उन्वान से। ज़रूरी है कि इंसान जो है बाज़ चीज़ों के बारे में जान जाए, ज़ियारत को मार्फत के साथ इंसान करे तो ज़्यादा बेहतर है। पहली हदीस जो है हज़रत इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं। फ़रमाया इन्ना लिल्लाहि हरमन व हुवा मक्का। फरमाया कि अल्लाह के लिए भी एक हरम है और वो मक्का में है। अल्लाह का हरम मक्का में है। और फिर फरमाया वले रसूल ही हरमन व हुवा मदीना। फरमाया कि रसूल का भी एक हरम है कि जो मदीने में है। वले अमीर अल-मोमिनीन हरमन व हुवा कूफा। और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का भी एक हरम है जो कूफा में है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि आज के दौर में नजफ़ अशरफ कहते हैं। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मरकद मुक़द्दस की जो जगह है उसको वो नजफ़ अशरफ कहते हैं। उस ज़माने में इसको गरवा कहते थे और ये कूफा के साथ तकरीबन टच इलाका था। इसी वजह से जो हदीस में वारिद हुआ है कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का हरम कूफा है, तो इस उन्वान से हैं। और फिर फरमाया कि वह वलना हरमन, और हम 14 का भी एक हरम है। वलना यानी हमारा, हमारा यानी हमारा कौन, क्या मुराद, यानी हम 14 का, हम सब अहले बैत का, ख़ानदान नबूवत के सब का मुश्तरका हरम। वलना हरमन, फरमाया ये सब जो है एक हरम को ज़िक्र कर रहे हैं, फिर शख्सियत को ज़िक्र कर रहे हैं। हरम और शख्सियत, इमाम ने फरमाया हम 14 का भी एक हरम है। और वो फरमाया वो कौन सा हरम है, वह हुआ कुम, वो कुमुल मुक़द्दसा है, बीबी सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का हरम। यानी ये हमारे 14 का हरम है, हमारे 14 का हरम है हज़रत बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का हरम। वलाना हरमन व हुआ कुम, और वो जो है कुम का हरम है, कुम का हरम है। और कुम का हरम कौन सा हरम है, फरमाया कि वसतुदफनु फी हिमरातुन मिन वुल्दी तुसम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। फरमाया कि मेरी औलाद में से, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरी औलाद में से वहाँ पर एक खातून दफन होगी जिसका नाम फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा होगा। कुर्बान जाऊँ, क्या खूबसूरत हदीस के जुमले हैं। मेरी औलाद में से वहाँ एक खातून को दफन कर दिया जाएगा जिसका नाम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा होगा। अल्लाह अकबर। हम 14 का हरम, वलना हरमन व हुवा कुम्मो वसतुदफनु फी हिमरातु मिन वुल्दी तुसम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। फरमाया कि इसमें से हमारी, मेरी नस्ल में से एक खातून दफन होगी जिसका नाम फातिमा होगा। और फिर फरमाया कि मन ज़ारहा, जिसने उस सैयदा की कब्र की ज़ियारत की, वजबत लहुल जन्नह, वो जन्नत का मुस्तहिक है, जन्नत उसके ऊपर वाजिब है। कुमुल मुक़द्दसा की ज़ियारत करना, जन्नत उसके ऊपर वाजिब है जिसने इस मरकद मुक़द्दस की ज़ियारत की। वक़ाल रोवया वक़ाल रावी, रावी कहता है कि यह हदीस जो है मैं उस वक्त इमाम से सुन रहा था कि जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अभी विलादत नहीं हुई है। चूँकि सैयदा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी है, इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अभी बज़ाहिर
بظاہر امام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، امام صادق علیہ السلام شیعیان حیدر کرار کے لیے پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ وقال راوی وکان ھذا الکلام منہ قبل ان یولد القادم، فرمایا کہ یہ کلام اس وقت کا تھا کہ جب امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ مقام ہے قم کے حرم کا، اہل بیت کے سب گھر ہے، لیکن جو قم کا گھر ہے وہاں پر فرمایا کہ یہ قم جو ہے ہم 14 کا مقام ہے، سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام۔ وفاداری امام سے اس طریقے سے ہے، حرم مقدسہ جہاں حرم ہے اہل بیت کے، ارحام ہے جہاں پر حرم ہے اہل بیت کے، ان کی زیارت کرنا غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں یہ انتظار کا بہتر طریقہ ہے۔ اور اگلی روایت جو نقل ہوئی ہے، اگلی روایت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روایت ہے، مہم روایت ہے۔ ایک صحابی ہے، نام ہے سعد قمی۔ سعد قمی امام رضا علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور امام کی خدمت میں بیٹھ کے حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سعد قمی فرماتے ہیں کہ امام نے ایک دفعہ مجھ سے کہا، قال یا سعد عندکم لنا قبر۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ہاں قم میں، سعد قمی چونکہ قم کا رہنے والا ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ہاں ہماری ایک قبر ہے، آپ کے ہاں ہماری ایک قبر ہے۔ تو سعد قمی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا، قلت جعلت فداک قبر فاطمہ بنت موسیٰ قادم علیہ السلام، تو میں نے سوال کیا کہ مولا کیا آپ کی مراد یہاں حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ قادم علیہ السلام مراد ہے، یعنی آپ کہنے چاہتے ہیں کہ وہی قبر کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ تو امام نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں یہ وہی قبر ہے، جو آپ نے جو سمجھا یہ بالکل صحیح ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا من زارها عارفا بحقها فلہ الجنہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس مخدومہ کی زیارت کی، قبر کی زیارت کی، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ عارفاً بحقہا کی قید ہے، یعنی حق کا عرفان رکھتے ہوئے زیارت کی۔ امام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر فلہ الجنہ، وہ جنت کا مستحق ہے، وہ شخص جنت کا مستحق ہے۔ اور اگلی حدیث جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ستدفن فیہا، فیہا ہا کی ضمیر قم کی طرف غالباً پلٹ رہی ہے کہ ان قریب اس میں دفن ہو جائے گی، فیہ امرأۃ، ایک خاتون، من اولادی، میرے اولاد میں سے ہوگی وہ، تو سما فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اور فرمایا کہ فمن زارہا، جس نے اس قبر مقدس کی زیارت کی، وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے اوپر جنت واجب ہے، جنت واجب ہے۔ اور یہ بالکل حدیث حضرت سید شہداء علیہ السلام کی قبر کے لیے جیسے احادیث ہے، وہ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے لیے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے فرما رہے ہیں قبور اہل بیت کے لیے کہ جس نے اس کی زیارت کی وہ قبر جنت واجب ہے، اسی طریقے سے سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے لیے یہ احادیث کا سلسلہ موجود ہے۔ اور سعد قمی والی حدیث میں دو جملے اور بھی ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ من زارہا وجبت لہ الجنہ، جس نے اس کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا معروف ہے،
कुमुल मुक़द्दसा अगर ज़ियारत आपको नसीब हो जाए, शायद दर दीवार पर भी आपको ये जुमला नज़र आए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ारा मासूमा बेक़ुम्मा, जिसने मासूमा की कुम में ज़ियारत की, फरमाया का मन ज़ारानी, उसने मेरी ज़ियारत की। अल्लाह अकबर। यानी मशहद मुक़द्दस खुरासान में उस शख्स ने मेरी ज़ियारत की जिसने मेरी बहन मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की। बड़ा मशहूर जुमला है यह हज़रत इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसने मेरी बहन की कुम में ज़ियारत की, उसने गोया के मेरी ज़ियारत की मशहद मुक़द्दस में। अल्लाह अकबर। और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मन ज़ारा अम्मती, जिसने मेरी फूफी की ज़ियारत की, बेकुम्मा, कुम में, फलाहुल जन्ना, वो जन्नत का हकदार है, वो जन्नत का हकदार है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अहादीस है, जिसमें से एक हदीस मैं मज़ीद भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं और फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं, फरमाते हैं, अला व इन्ना कुम्मल कूफतो अस्सगीरतो, फरमाया कूफा जो है एक कूफा सगीरा है, छोटा कूफा है। अला इन्ना लिल जन्नते समानियता अबवाबिन, फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। वसलासतु मिन्हा इला कुम्मा, और 3 दरवाजे कुम से खुलते हैं। ये उन 8 दरवाज़ों में से, जो 8 दरवाजे हैं उनमें से 3 दरवाजे कुमुल मुक़द्दसा से खुलते हैं। कुमुल मुक़द्दसा कौन सी सरजमीन है? इमाम ने मज़ीद शरह देते हुए फरमाया कि तुक़बज़ु फ़ीहि इम्रअतुन मिन वुल्दी इस्मुहा फ़ातिमा बिन्तु मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया कि वहाँ पर एक खातून की शहादत होगी जिसका नाम फ़ातिमा मासूमा होगा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की फ़र्जंद। अल्लाह अकबर। और फरमाया व तुदखलु बिशफ़ाअतिहा शियाती अलजन्ना बिअजमाइहिम, फरमाया कि इनकी शफ़ाअत से, यानी फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की शफ़ाअत से मेरे बहुत सारे शिया जन्नत में दाखिल हो जाएंगे उनकी शफ़ाअत से। तो मैं यह हदीस इस उन्वान से आपकी खिदमत में पेश कर रहा था कि यकीनन जब हम इमाम के मुंतज़िर है तो हमें कम से कम अपने ज़िम्मेदारियों का अंदाज़ा होना चाहिए। और जब हम ज़ियारत करते हैं तो ज़ियारत चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी है, तो इस ज़िम्मेदारी में जब हम ज़ियारत करते हैं तो कम से कम हमें अंदाज़ा हो कि हम जो ज़ियारत कर रहे हैं इसका क्या अजर सवाब है। क़ुबूर अहले बैत की दिफ़ा करना, क़ुबूर अहले बैत की ज़ियारत करना, अहले बैत को उनकी ज़िंदगी में मुहतरम रखना और उनकी शहादत के बाद भी मुहतरम रखना, उसी तरीक़े से जैसे ज़िंदगी में थे उसी तरीक़े, कोई फ़र्क नहीं है। यानी ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में जो किताब कामिल ज़ियारात में एक जुमला मिलता है कि मेरी इस तरीक़े से ज़ियारत करो, करबला में जब आओ तो मेरी इस तरीक़े से ज़ियारत करो जैसे मैं अपने ज़माने में मौजूद हूँ। अल्लाह अकबर। यानी ये लफ्ज़ मुझे कहते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि मैं कहूँ कि ज़िंदा और मुर्दा, इमाम के लिए ज़िंदा मुर्दा नहीं हुआ करते। ये वहाबियों के अकायद है, इमाम ज़िंदा और मुर्दा नहीं होते। इमाम के ऊपर न तो इमाम को न नींद उस हालत में आती है जैसे आपको नींद आती है। यानी इमाम अगर एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होते, 14 के 14, यानी जो हमारे 14 मासूम है। अक़ीदा शिया ये है कि हत्ता इमाम, जैसे बाज़ रिवायत में है कि इमाम मसलन नींद की हालत में है, वो अगर इमाम ज़ाहिरन नींद की हालत में भी हो, वो तेरे फ़ेल कलाम, तेरे किरदार गुफ्तार सब चीज़ से वाकिफ़ है। उनकी नींद आपकी तरह नींद नहीं है जैसे
عام انسان کی غفلت کی نیند ہوتی ہے۔ امام کی نیند کوئی آپ کی طرح نیند نہیں ہوتی، امام نیند میں بظاہر نیند میں ہے، لیکن وہ تمام دنیا کے حال اور احوال سے باخبر ہے، اور باخبر بھی ایسے باخبر ہے اور ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ مذہب تشیع کا عقیدہ ہے۔ امام حضرت سید شہداء علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جو جملہ وارد ہوا کہ میری اس طریقے سے زیارت کرو جیسے میں اپنے زمانے میں ہوں، یعنی ظاہراً میں اپنے زمانے میں جیسے انسان موجود ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وفات کے بعد کا زمانہ، ایک ہوتا ہے انسان کے وہ زمانہ جب وفات سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی شکم مادر سے انسان کی ولادت کے بعد الی موت، جب انسان کے اوپر موت آ جائے، یہ ہوتا ہے زمانہ۔ امام نے فرمایا جب کربلا ہو ایسی میری زیارت کرو جیسے میں زندہ یعنی اپنے زمانے میں موجود ہوں۔ اور میں نے عرض بھی کر دیا کہ امام کو نیند اس حالت میں نہیں ہوتی جیسے آپ کے اوپر نیند ہوتی ہے غفلت کی نیند۔ ہماری نیند ایسی ہوتی ہے جیسے مردہ اور نیند والا جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ امام کے لیے سلسلہ نہیں ہوتا، امام کے لیے سلسلہ نہیں ہوتا۔ امام اگر ظاہراً خواب کی حالت میں پوری دنیا کے حال احوال سے باخبر ہے، امام اگر بظاہر اس کی شہادت ہو جائے اس کے بعد بھی وہ دنیا کے تمام چیزوں سے باخبر ہے، تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو امام کی زیارت جب ہم کرتے ہیں تو امام کی زیارت اس طریقے سے ہو کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم جا کے بعض ہمارے اپنی ہی فقہ کے لوگ ہیں یہاں پر آ کے امام کے ساتھ امام کے لیے جیسے دوسرے قبور پہ نہیں جاتے، جیسے اہل تسنن کے جو بعض ان کے پیروں اور درویشوں کے جو قبور ہے وہاں پر جا کے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ آ کر یہاں پر حضرت سید شہداء علیہ السلام، چونکہ وہ اہل تسنن میں زیادہ گل مل گئے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر آ کے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے دربار کو، اب میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن اس دربار سے مشابہ کر رہا ہے جو ان کے شہر میں ایک پیر کا دربار ہے۔ یہ کوئی پیر کا دربار نہیں ہے جی، یہ کوئی اس پیر کا دربار نہیں ہے، یہ سید شہداء کا دربار ہے، اور امام جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ اب وہ کس طریقے سے زندہ ہے وہ عام انسان اس کو درک نہیں کر سکتا۔ پس یہ عقیدہ رکھنا کہ امام کے اوپر ایسی موت نہیں آتی جیسے کہ یہ عام انسانوں کے اوپر موت آتی ہے۔ امامت کا عقیدہ بڑا دقیق عقیدہ ہے۔ بعض لوگ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے امام 12 ہے، اہل تسنن کے امام 4 ہے، غلط ہے یہ چیز۔ ان کے امام جو ہے وہ جو کہتے ہیں وہ مجتہد کی ڈگری کے اوپر کہتے ہیں، اجتہاد کے حد تک امام مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں امامت جو ہے وہ منصوص اور منصوب من اللہ ہے۔ تو بس یہ دقت ہماری ہونی چاہیے کہ امامت کی کیا تعبیر ہے ہمارے پاس، اور باقی قبور کا بھی یہی ہے۔ باقی قبور کا بھی یہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کر دیا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر، تو ہمارا جو ہے جب زیارت ہو تو جو حق کا عرفان رکھتے ہوئے زیارت ہے وہ یہی چیز ہے۔ حق کا عرفان کوئی ایسے نہیں ہے کہ جیسے پتہ نہیں بعض علماء کرام یا بعض لوگ جو ہے حق کے عرفان کو کیا سمجھتے ہوں گے۔ حق کا عرفان یہی ہے کہ آپ کس عقیدے سے زیارت کر رہے ہیں۔ عقیدہ آپ کا صحیح ہے، آپ باعتقاد ہو کے زیارت کرتے ہیں، یہ حق کا عرفان رکھتے ہوئے زیارت ہے۔ اور حق کا عرفان رکھتے ہوئے امام کی زیارت کرنا یہی ہے کہ جس کے لیے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو بس ہمیں یہ دقت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کس عنوان سے زیارت کر رہے ہیں۔ وَإِلَى زیارت کے لیے تو بہت ساری زیارت گاہیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور ہر مذہب کے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن مذہب شیعہ کی زیارت کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی میں یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں، جو ہمارے فرائض میں ہے کہ ہم اہل بیت کے قبور کی دفاع کریں، اہل بیت کے قبور کی زیارت کریں، اہل بیت کے قبور کی تحریم کرے، تقدس کا خیال رکھے،
اور زیارت کے عنوان سے جہاں بات زیارت کی ہو گئی، زیارت پہ انسان جائے تو ایسے جانا چاہیے جیسے ایک فقیر ایک بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے، ایسے جایا کریں۔ بعض ہمارے مومنین، اب بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بعض ہمارے مومنین یہاں کربلا مقدسہ میں تشریف لاتے ہیں، پہلے دن آتی ہی ہوٹل میں گزار لی، لا الہ الا اللہ۔ آپ کس نیت سے کربلا کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں؟ غیبت کا دور ہے، امام کا دور ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سید شہداء کے ساتھ جو امام کی مانوسیت ہے، امام کتنا اپنی جد کے ساتھ مانوس ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی رضایت زیارت سید شہداء علیہ السلام اور باقی اہل بیت علیہ السلام کے قبور ہے۔ بعض مومنین یہاں تشریف لے آتے ہیں، کہتے تھکے ہوئے ہیں، جا کے ہوٹل میں پہلا دن گزار لیتے ہیں۔ یہ بڑی بدقت چیزیں ہیں۔ حدیث میں کیا وارد ہو، اسی حالت میں آ جاؤ جس حالت میں سفر کر کے آئے ہو۔ یعنی امام نے فرمایا میرے پاس اسی حالت میں آ جاؤ جس حالت میں آپ سفر کر کے آئے ہیں، غسل کر کے میرے پاس آ جائیں، تھکے تکارے، تاکہ آپ کو اہل بیت کی تکاوٹ کا پتہ چل جائے، آپ کو اہل بیت کے مصائب کا پتہ چل جائے۔ روح کو تزکیہ کرنے کے لیے کربلا آ رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی ایسی قبر تو نہیں ہے کہ ہم جیسے میں خود مثلا ہمارے پاکستان میں، ہمارے ہندوستان میں جیسے دربار بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ تفریح بھی کر لیتے ہیں، ساتھ میں ایک فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سید شہداء کا دربار ہے، یہ سید شہداء کا دربار ہے، یہ اہل بیت کے قبور ہے، یہاں وہ والا سلسلہ نہیں چلے گا۔ زیارت کو خراب مت کیجیے، اپنے خلوص کو برباد مت کیجیے۔ آ کے ہوٹلوں میں پہلا دن ہوٹل میں گزار لیا، پھر آرام سے کسی گاڑی میں بیٹھ کے سکون سے، میں نہیں کہتا کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ شرعی اعتبار سے مشکل ہے کہ نہیں، شرعی اعتبار سے صحیح ہے، لیکن وہ جو قرب الہی آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سید شہداء کی زیارت سے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس زیارت سے، وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ زیارت کے لیے ایسے جائیں کہ انسان جیسے بے شک ہم اپنے ملکوں میں بے شک بعض لوگوں کے پاس بڑے مال ہوں گے، دولت ہوگی، بہت زیادہ اس کے نوکر چاکر ہوں گے، نوکر چاکروں کو چھوڑ دیجیے گا کربلا میں، یہ نوکر چاکر وغیرہ یہ سب چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو گدا بناؤ، ایسے جاؤ جیسے فقیر کسی کے گھر میں، مالک کے گھر میں جاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، اس حالت میں جا، مصیبت زدہ شکل میں جا، مصیبت زدہ شکل میں چلا جا، ایسے چلا جا جیسے انسان مصیبت زدہ ہو۔ مخصوصاً زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام میں، مخصوصاً سید شہداء کی زیارت، باقی ائمہ اطہار اور اہل بیت کے جو قبور ہے ان کی زیارت میں بھی ہمیں عرفان کے ساتھ زیارت کرنی چاہیے، لیکن جو سید شہداء علیہ السلام کی زیارت ہے اس میں تو بڑی دقت کی ضرورت ہے۔ انسان مصیبت زدہ شکل میں چلا جائے، جیسے میں کیا مثال دوں، جیسے والدہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو، وہ اس کے قبر پہ جا رہی ہو، کسی بھائی کا جوان بھائی، کسی بہن کا جوان بھائی فوت ہو گیا ہو، کسی بھائی کا بھائی فوت ہو گیا ہو، کوئی ایسی مصیبت میں انسان ہو کہ بڑی مصیبت میں ہو، مصیبت زدہ کی شکل میں جایا کر۔ یہاں 5 سٹار ہوٹلز، یہ چیزیں کا کوئی وہ نہیں ہے، بے شک انسان نے ایک جگہ پر استراحت کرنی ہے، لیکن استراحت کو استراحت کے حد تک ہی رکھیں، استراحت کو استراحت کی حد تک رکھیں، باقی اپنے مولا سے متصل ہو جائیے گا۔ یہاں فقیری چلتی ہے، یہاں پہ انسان کی فقیری، انسان کی گدائی، یہ چیزیں جو ہے وہ کام آتی ہے۔ یہاں پر شاہانہ طریقے سے جو آیا غرق ہو گیا۔ مثالیں آپ کے ہاں موجود ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان پلیدوں کا، لیکن بہت سارے ایسے پلید گزرے ہیں کہ جہاں اس علاقے میں بھی اس
اس عراق میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے شان شوکت سے بڑی گاڑیاں لے کے یہاں پر آ جاتے تھے، ختم ہو گیا، آج نام و نشانی ان کا نہیں ہے، قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے کہاں گئے کہاں نہیں گئے۔ تو ہم لوگ شیعیان اہل بیت علیہم السلام ہے، ہم اہل بیت کی شیعہ ہے، غیبت کا دور ہے، سرکار کی غیبت ہے، اور غیبت بھی ایسی غیبت ہے جیسے خدا کی غیبت ہے، اللہ اکبر۔ یعنی گویا اوصاف الہیہ کو اللہ جو ہے وہ درود توسی کے بڑے خوبصورت جملے ہیں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت نبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والمآثر الباقریہ وآثار تقویہ وجود ونقاوت النقویہ وجود التقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ ان کی غیبت ایسی غیبت ہے، صفت غیبت خدا کی غیبت ہے، ظاہر کر رہے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر، تمام کے تمام اوصاف کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی صفت کی حیبت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے شخصیت سے ظاہر کر دیتا ہے، اپنی جود کو، تقوی، جود، سخاوت کو ظاہر کرنا ہے۔ امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنے حلم کو ظاہر کرنا ہو تو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ظاہر کر دیتا ہے۔ صفات الہیہ ہے اہل بیت علیہم السلام، اور ان کی غیبت ایسی غیبت ہے جیسے خدا کی غیبت ہو۔ خدا کی غیبت یعنی وہ صفت غیبت کو انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شکل میں وہ صفت اپنی ظاہر کر دی، صفت کو ظاہر کر دیا۔ تو ہم لوگوں کی جو آج کے موضوع کے مطابق، چونکہ پروگرام کا وقت بھی انتہا پہ ہے، غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ہمارے ان ذمہ داریوں میں جو یقیناً ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان میں قبور اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کرنا۔ جو قبور بنے ہیں، خوبصورت حرم ہے، ان کا بھی احترام کرنا، اور ایک میسج بقی کے لیے جو کہ تمام شیعوں کے لیے بڑا ہی دل سوختہ مناظر ہے بقی کے، ہمیں بقی کی بھی دفاع کرنی چاہیے، اور یہ بھی ہمارے غیبت امام زمان علیہ السلام میں ذمہ داری ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اللہم عجل لولیک الفرج۔